तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह माइदा आयात 1 ता 5। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम। सवाल कुरान के मारूफ उसलूब बयान के मुताबिक इख्तिसार के साथ नकल हुआ है, लेकिन जवाब बता रहा है कि सवाल सुधाए और सिखलाए हुए जानवरों के पकड़े हुए शिकार से मुताल्लिक है कि अगर वो शिकार पकड़ें और शिकार ज़िबा की नौबत आने से पहले ही दम तोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है। ये सवाल इस वजह से पैदा हुआ होगा कि ऊपर वाली आयत में दरिंदे के फाड़े हुए जानवर को सिर्फ उसी सूरत में जायज़ बताया है कि जब उसको ज़िंदा हालत में ज़िबा कर लिया जाए। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, ये जवाब का सिर्फ एक हिस्सा है जो एक कुल्लिया की हैसियत रखता है। कुरान का भी एक उस्लूब है कि वो किसी सवाल का जवाब देता है तो उसका आगाज़ बिल उमूम जामे बात से करता है कि जवाब सिर्फ सवाल ही की तक महदूद ना रह जाए बल्कि एक वसी दायरे में साइल की रहनुमाई हो जाए। चुनाचे पहले फरमाया कि तुम्हारे लिए तय्यबात हलाल हैं। तय्यबात का लफ्ज़ खबाइस का ज़िद है। तय्यबात अच्छी सुथरी और पाकीज़ा चीज़ों को कहते हैं। सवाल चूँकि जानवरों से मुताल्लिक है, इस वजह से इससे मुराद वो जानवर होंगे जो अव्वल तो ख़ुद अपने मिजाज, अपनी सरिश्त और इंसान के लिए अपनी अफादियत और अपने असरात के लिहाज से अच्छे और पाकीज़ा हों। सानियन उनको अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर लिया गया हो। इस तरह इससे वो तमाम जानवर निकल जाएंगे जो अपने मिजाज और सरिश्त के एतबार से इंसान के साले मिजाज से मुनासिबत रखने वाले ना हों। मसलन खिंजीर, कुत्ते, बंदर, दरिंदे और शिकारी परिंदे वग़ैरह, या मिजाज से मुनासिबत रखने वाले तो हों लेकिन किसी खारिजी सबब से उनके अंदर खुब्स व फसाद पैदा हो गया हो। मसलन जानवर मर गया या गैर अल्लाह के नाम पर या किसी इस्तेहान पर उसको ज़िबा किया गया हो, ये खबाइस में दाखिल हैं। कुरान के इस जवाब से ये रहनुमाई मिली कि शिकार किए हुए जानवरों में भी हलाल सिर्फ तय्यबात हैं, खबाइस इस हिल्लत से खारिज हैं। वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूना हुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। जवारे शिकारी जानवरों को कहते हैं, आम उससे कि वो दरिंदों में से हों या मसलन कुत्ते, शेर, चीते वग़ैरह, या परिंदों में से मसलन बाज और शकरे वग़ैरह। कल्ब कुत्ते को कहते हैं, इसी से तकलीब बना लिया है जिसके माना कुत्ते को शिकार की ट्रेनिंग देने के हैं। इब्तिदान तो ये लफ्ज़ इसी माना के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर इसका इस्तेमाल शिकारी जानवरों की तरबियत के लिए आम हो गया, खा कुत्ता हो या शिकारी दरिंदों और परिंदों में से कोई और जानवर। तअल्लमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह से उस तरबियत और ट्रेनिंग की नौइयत का इजहार हो रहा है कि तुमने इस सलीके से उनको कुछ बताया और सिखाया हो जो अल्लाह ने तुमको सिखाया है। ज़ाहिर है कि हर तरबियत में मुरब्बी के ज़ौक़, उसकी पसंद नापसंद और उसके मकसद तरबियत की झलक होती है, और इस चीज़ को जिस तरह ज़ेर तरबियत इंसान अपनाता है उसी तरह अपनी जिबिल्ली इस्तेदाद के हद तक हैवानात भी अपनाते हैं। ये चीज़ सुधाए हुए जानवरों को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है। इस वजह से एक आम कुत्ते के शिकार और एक सुधाए हुए कुत्ते के शिकार में फ़र्क एक अमरे फ़ितरी है, बल्कि एक मुसलमान के तरबियत करदा कुत्ते और एक ईसाई के तरबियत करदा कुत्ते के मेलान और सलीके में भी फ़र्क हो जाएगा। मेरे नज़दीक तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह के अल्फाज से उसी ख़ास सलीके की तरफ इशारा हो रहा है जो किसी सुधाए हुए जानवर को उसके मुसलमान मुरब्बी से मिलता है। अपने इस सलीके की वजह से ये जानवर अपने मुरब्बी का आला और जारिहा बन जाता है और उसका किया हुआ शिकार इसके लिए उसी तरह तैयब बन जाता है जिस तरह उसके अपने हाथ का ज़बीहा। फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, इमसाक के माना रोकने और थामने के हैं।
جب اس کے ساتھ الا آئے امسک علیک زوجک میں ہے تو اس کے اندر اختصاص کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کسی شے کو کسی خاص کے لیے روک یا سینت رکھنا۔ اب یہ سوال کا اصل جواب ہے۔ فرمایا کہ اگر مذکورہ شرائط کے مطابق تربیت کیا ہوا جانور ہو تو اس کے لیے کیے ہوئے شکاروں میں سے وہ شکار تمہارے لیے جائز ہوگا جو وہ خاص تمہارے لیے روک رکھے۔ چونکہ یہاں اختصاص کا مضمون پایا جاتا ہے، اس وجہ سے میں ان لوگوں کے مذہب کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ شکاری جانور شکار میں سے کچھ کھا لے تو وہ شکار جائز نہ ہوگا۔ یہی بات بعض احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں درندے اور پرندے کے شکار کے درمیان فرق کرنے کی بھی کوئی قوی بنیاد نہیں ہے۔ اس حد تک تربیت جس طرح درندے قبول کر لیتے ہیں، تجربہ کار بتاتے ہیں کہ بعض عقاب شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ میں ضمیر مجرور کے مرجع سے متعلق سلف سے 3 قول منقول ہیں۔ ایک یہ کہ شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اس قول کے قائلین کے نزدیک مرجع وَمَا عَلَّمْتُمْ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر شکار زندہ ہاتھ آ گیا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لو۔ اس گروہ کے نزدیک مرجع ما امسکنا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس شکار کو کھاتے وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ ان لوگوں کے نزدیک اس کا تعلق فَكُلُوا سے ہے۔ ان میں سے پہلے قول کی تائید میں ایک حدیث ہے جو بخاری میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے سدھائے ہوئے کتے کو شکار پر چھوڑوں اور کوئی دوسرا کتا بھی اس میں شریک بن جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اللہ کا نام اپنے کتے پر لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں۔ دوسرے قول میں یہ ضعف ہے کہ جب اوپر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ درندے کا کھایا ہوا شکار اگر زندہ ہاتھ آ جائے تو اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، تو تربیت یافتہ جانور کے شکار سے متعلق بعینیہ اسی حکم کا اعادہ ایک بالکل غیر ضروری بات کا اعادہ ہے۔ تیسرے قول میں اس طرح کا کوئی ضعف یا اشکال اگرچہ نہیں ہے، لیکن یہ بات عام آداب طعام سے تعلق رکھنے والی ہے، یہاں اس کا محل سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سوال اور اس کے جواب کہ یہ اہمیت ملحوظ رہے کہ شکار عرب میں محض ایک شوقیہ تفریح نہیں تھا بلکہ ان کے ہاں اس کو معاش کے ایک اہم ذریعے کی حیثیت حاصل تھی۔ ان کی معاش کا انحصار 3 چیزوں پر تھا: غلہ بانی، تجارت، شکار۔ اس معاشی اہمیت کے سبب سے ان کے ہاں شکاری جانوروں کی تربیت کا فن بھی کافی ترقی کر گیا تھا۔ امراء القیس جب اپنے شعروں میں اپنی کتیا کا ذکر کرتا ہے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کسی کتیا کا ذکر ہے یا کسی شعلہ صفت پرفن قتالہ کا۔ اور یہ چیز کچھ عربوں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام بادہ نشین قوموں کی یہ مشترک خصوصیت ہے۔ اس وجہ سے حلت و حرمت کی اس بحث میں یہ سوال پیدا ہوا اور قرآن نے اس کا جواب دیا، اور اس جواب سے یہ حقیقت نہایت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ حلت و حرمت اور پاکی اور ناپاکی کے حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے شکار، فن شکار اور شکاری جانور، ہر چیز کی اسلام نے عزت بڑھائی ہے۔ ایک تربیت پائے ہوئے درندے کی یہ عزت بڑھائی کہ اس کا پکڑا ہوا شکار اگر ذبح سے پہلے ہی دم توڑ دے جب بھی طیب ہے۔ اس فن تربیت کی عزت یہ بڑھائی ہے کہ اس کو تعلیم الہی کا ایک جز قرار دیا ہے، اور یہ رہنمائی دی کہ کتوں اور درندوں کی تربیت کے معاملے میں بھی ایک مسلمان کو اپنے مخصوص اسلامی نقطۂ نظر کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ گویا اسلام میں فن شکار بھی دوسروں کے فن شکار سے مختلف مزاج رکھتا ہے۔ آخر میں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فرما کر اللہ کے مقرر کردہ حدود اور اس کے عہد و پیمان کے احترام کی یاد دہانی یہاں بھی فرما دی کہ شکار کی حرص و ہوس میں خدا کے حدود حلت و حرمت کو نہ بھول جانا اور نہ روز حساب بہت دور کہیں ہے۔ یہ یاد دہانی اس پہلو سے بھی بہت ضروری تھی کہ جب شکار معاشی ضرورت ہو
تو اس میں بے احتیاطی کے بڑے امکانات ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اس آیت میں کوئی مشکل لفظ یا مشکل ترکیب نہیں ہے۔ اس کے تمام اجزاء پچھلی صورتوں میں زیر بحث آ چکے ہیں، البتہ اس کا موقع محل اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ آیت اس انعام عام کا اعلان ہے جو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے تمام دنیا پر عموماً اور اہل کتاب پر خصوصاً ہونے والا تھا۔ پچھلے صحیفوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق جو پیشن گوئیاں وارد ہیں اور جن میں سے بعض کا حوالہ بقرہ اور آل عمران کی تفسیر میں ہم دے چکے ہیں، ان میں یہ تصریح موجود ہے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اہل کتاب کو طیبات اور خبائث سے متعلق خدا کے امر و نہی سے آگاہ کریں گے اور حلال و حرام کے باب میں ان تمام پابندیوں اور بیڑیوں سے ان کو آزاد کریں گے جو انہوں نے اپنے اوپر یا تو از خود عائد کر رکھی تھیں یا ان کی سرکشی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عائد کر دی تھیں۔ قرآن مجید نے ان تمام پیشن گوئیوں کا حوالہ سورہ اعراف میں ان الفاظ میں دیا ہے: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ اعراف 157۔ جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو جائز کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے اور ان سے ان کے اس بوجھ اور ان پابندیوں کو دور کرتا ہے جو ان پر تھیں، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تائید و نصرت کریں گے اور اس روشنی کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ اتاری گئی، وہی لوگ فلاح پانے والے بنیں گے۔ یہ انہی باتوں کا حوالہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظہور میں آنے والی تھیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود نے ان میں سے ایک ایک بات کی عملاً تصدیق فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طیب اور پاکیزہ چیزیں جائز کر دیں جن میں بعض یہود کے ہاں حرمت تھی، تمام خبیث چیزیں حرام ٹھہرائیں جن میں سے بعض یہود و نصارہ نے جائز بنا لی تھیں، اور وہ تمام پابندیاں اور بیڑیاں ختم کر دیں جو انہوں نے یا تو از خود اپنے اوپر لاد لی تھیں یا ان کی ضد، سرکشی، کرپزی اور کٹ حجتی کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عائد کر دی گئی تھیں۔ اس مرحلے میں آ کر چونکہ یہ کام مکمل ہو چکا تھا اور یہ بات بالکل واضح ہو چکی تھی کہ اہل کتاب نے جو خبیث چیزیں جائز بنائی ہیں محض اپنی بدعت سے جائز بنائی ہیں، اور جو طیب چیزیں ان پر حرام ہیں وہ محض ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر حرام ہیں۔ نبی امی کی بعثت کے بعد یہ پابندیاں ختم ہو گئیں تو مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ حرام و حلال اور خبیث و طیب کی وضاحت کے بعد اب تم اہل کتاب کا کھانا کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اب تمہارے لیے کسی خبیث سے آلودہ ہو جانے کا اندیشہ نہیں رہا، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق نبی امی کی بعثت کے بعد اب وہ تمام پابندیاں ختم ہو گئیں جو ان پر عائد تھیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہود منتظر کب تھے کہ قرآن ان کے لیے مسلمانوں کے کھانے کے جائز ہونے کا اعلان کرے، پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ تو مفت کرم داشتن کے قسم کی بات ہوئی۔
اس کا جواب یہ ہے کہ یہود منتظر تو تھے، اور منتظر ہوتے کیوں نہ، جبکہ ان کے اپنے صحیفوں میں آخری نبی کی پیشن گوئی اس تصریح کے ساتھ موجود تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو تمام اصرار و اغلال سے نجات دلا دیں گے۔ لیکن اس نبی کی بعثت چونکہ ان کے حریفوں یعنی بنی اسماعیل کے اندر ہوئی، اس وجہ سے جان بوجھ کر، جیسا کہ بقرہ اور آل عمران میں وضاحت ہو چکی ہے، وہ اس کی مخالفت کے درپے ہو گئے، اور حسد میں انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر لیا جن کے سب سے پہلے حقدار وہی تھے اگر وہ نبی امی پر ایمان لاتے۔ پھر فرض کیجئے بنی اسرائیل اس کے منتظر نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ان سے فرمایا تھا اس کا تو پورا ہونا تھا۔ ان سے جب یہ وعدہ تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کھانے پینے کے معاملات میں وہ تمام پابندیاں ان سے اٹھا لی جائیں گی جو ان کی سرکشی کے سبب سے عائد ہوئی ہیں، تو جب اس وعدے کے پورے ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا کھانا ان کے لیے جائز کر کے یہ وعدہ پورا کر دیا۔ رہی یہ بات کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو یہ ان کی اپنی محرومی و بدقسمتی ہے۔ ان کی نالائکی کی وجہ سے آخر خدا اپنے وعدے کو کیوں فراموش کرتا؟ سورج چمکتا ہے خواہ کوئی اپنی آنکھیں بند رکھے یا کھلی رکھے، نسیم صبح اپنی عطر بیزیوں سے ہر مشام جان کو معطر کرنا چاہتی ہے، اور اس کے فیض عام کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر ایک کو فیض یاب کرے، لیکن جو محروم القسمت اپنی ناک اور اپنے منہ بند کر لیتے ہیں وہ اس سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح رب کریم نے جو سفرائے نعمت اس امت کے ذریعے سے تمام دنیا کے آگے بچھانا چاہا تھا وہ بچھا دیا، اور اس سے متمتع ہونے کی دعوت اہل کتاب کو بھی دے دی۔ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کو اہل کتاب کے کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت جو دی گئی ہے وہ اس وقت دی گئی ہے جب کہ ان کو اس باب کی آخری ہدایات سے آگاہ کیا جا چکا ہے۔ جب حلال و حرام دونوں اچھی طرح واضح کر دیے گئے ہیں، جب اہل کتاب اور مشرکین دونوں کی بدعات کی تفصیل ان کو سنا دی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اس سارے اہتمام کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا تھا کہ تم دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھو، لیکن حلت و حرمت کے ان حدود کی پابندی کے ساتھ جو تمہارے لیے قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت میں الیوم کا لفظ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب تمہیں خبیث و طیب کا پورا امتیاز حاصل ہو چکا ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ خطرہ نہیں رہا کہ تم ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کسی حرام یا مشتبہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس طرح تمہارے لیے شریف اور پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اسی طرح شریف اور پاک دامن کتابیات سے بھی نکاح جائز ہے۔ یہاں لفظ محسنات استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 3 معنوں میں آیا ہے، اور ہم ان کے تینوں معنوں کی وضاحت دوسرے مقام میں کر چکے ہیں۔ یہاں قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد باعزت، شریف اور اچھے اخلاق کی عورتیں ہیں، یعنی یہ اجازت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ عورتیں بد چلن، پیشہ ور آوارہ اور بدقوارے نہ ہوں۔ جس طرح تمہارے لیے ان کے دسترخوان کی صرف طیبات جائز ہیں، اسی طرح ان کی عورتوں میں سے بھی صرف محسنات جائز ہیں۔ ہمارے سلف صالحین میں سے ایک گروہ نے دارالحرب اور دارالکفر میں کتابیات سے نکاح کو مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کے جواز کے لیے دارالاسلام ہونا بھی ایک شرط ہے۔ مجھے یہ قول بہت ہی قوی معلوم ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات انہوں نے فحوائے کلام سے مستنبط کی ہے۔ میں اس کے ماخذ کے لیے لفظ الیوم کی طرف پھر توجہ دلاتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اجازت میں وقت کے حالات کو بھی دخل ہے۔ اوپر الیوم یئس الذین کفروا اور الیوم اکملت لکم والی آیات بھی گزر چکی ہیں، اور فلا تخشوہم واخشونی بھی ارشاد ہو چکا ہے، جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس دور میں کفار کا
دبدبہ ختم ہو چکا تھا اور مسلمان ایک ناقابل شکست طاقت بن چکے تھے۔ یہ اندیشہ نہیں تھا کہ ان کتابیات سے نکاح کی اجازت دی گئی تو وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا ہو کر تہذیب اور معاشرت اور اعمال و اخلاق میں ان سے متاثر ہوں گے، بلکہ توقع تھی کہ مسلمان ان سے نکاح کریں گے تو ان کو متاثر کریں گے اور اس راہ سے ان کتابیات کے عقائد و اعمال میں خوشگوار تبدیلی ہوگی، اور عجب نہیں کہ ان میں سے بہت سی ایمان و اسلام سے مشرف ہو جائیں۔ علاوہ ازیں یہ پہلو بھی قابل لحاظ ہے کہ کتابیات سے نکاح کی اجازت بہرحال علی السبیل تنزیل دی گئی ہے۔ اس میں آدمی کے خود اپنے اور اس کے آل و اولاد اور خاندان کے دین و ایمان کے لیے جو خطرہ ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مسلمان مردوں کو تو کتابیات سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مسلمان عورت کو کسی صورت میں بھی کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دی گئی ہے، خواہ کتابی ہو یا غیر کتابی۔ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اجازت صرف ایک اجازت ہے، یہ کوئی مستحسن چیز نہیں ہے۔ اگر ماحول اسلامی تہذیب و معاشرت کا ہو اور آدمی کسی نیک چال چلن کی کتابیہ سے نکاح کر لے تو اس میں مضائقہ نہیں، لیکن کافرانہ ماحول میں جہاں کفر اور اہل کفر کا غلبہ ہو، اس قسم کا نکاح چاہے اس آیت کے الفاظ کے خلاف نہ ہو، لیکن اس کے فحوا، اس کی روح اور اس کے موقع و محل کے خلاف ضرور ہے۔ یہ بات یہاں چندان یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام کے بہت سے قوانین دارالاسلام کی شرط کے ساتھ مشروط ہیں۔ اسی طرح بعض رخصتیں اور اجازتیں بھی خاص ماحول اور خاص حالات کے ساتھ مشروط ہیں۔ آگے اس سلسلے کی بعض اہم باتیں بیان ہوں گی۔ محسنین غیر مصافحین پر ہم تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت 24 تا 25 کے تحت بحث کر چکے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ کفر بالایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ ہی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے صریح خلاف محض اپنی خواہشات کی اتباع میں قانون و شریعت ایجاد کر کے اس پر عمل پیرا ہو۔ یہ وہی ایمان ہے جس کو قرآن نے نؤمن ببعض ونکفر ببعض سے تعبیر کیا ہے۔ کفر اور ایمان دونوں کے اس ملغوبے کی خدا کے ہاں کوئی پوچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان صرف وہ معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کی شرائط پر ہے۔ جو لوگ اپنے شرائط پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان ان مدعیان ایمان کے منہ پر پھینک مارا جائے گا اور اس قسم کے ایمان کے تحت کیے ہوئے سارے اعمال خدا کے ہاں ڈھہ جائیں گے۔ اس پر پیچھے بھی بحث گزر چکی ہے۔